अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाल्लाह कादरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर। आमीन। जी हजूर, कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह सब ताला ठीक है का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान है। आपने कहाँ से कॉल किया? हसन रजा कादरी साहब, किस शहर के हैं आप? मैं सियालकोट से हूँ हजूर। मैं अभी इस टाइम जो है वाह, ना दुबई में हूँ। वाह जी, वाह जी, वाह जी। अच्छा, कादरी साहब आप सूफी हैं? कादरी सिलसिले से ताल्लुक है आपका या नाम कादरी सिलसिला है? कादरिया है अपना। सिलसिला कादरी है, ठीक है जनाब। जी जनाब हुक्म करें, जी। कोई कोई छेड़ें, कोई इल्मी बहस छेड़ दें भाई, सब इस्तिफादा करें आपसे। बिस्मिल्लाह करें। इल्मी बहस मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है ना वलायत साबित करें। विलायत से आपकी मुराद क्या है? विलायत की तारीफ करें ताकि मैं वही विलायत साबित करूं जिसका जो आपके जहन में है। नहीं, जैसे मतलब आप हजरत अबू बकर के इनकार करते हैं वलायत को। तो आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फअली अलैहिस्सलाम मौला? मानते हैं नहीं जी मानते? जी। हम हमारा सिलसिला ही कादरिया है। सिलसिला कादरिया का मकसद ही क्या है कि मौला अली के हाथ में हाथ दिया हुआ है। हम्म। और मैं आपके मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये मेरे भाई, जी जी ये किताब है सुनन तिरमिजी। और तिरमिजी की सुनन नजर आ रही है ना? सुनन तिरमिजी है ना? एक मिनट। जी जी, नजर आ रही है। और शिया किताब है सुनन तिरमिजी, रवाफिज की किताब है या अहले सुन्नत की किताब है? तिरमिजी तो हमारी किताब है ना, अहले सुन्नत की किताब। कादरी भी इसको मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मानते। हाँ मानते हैं। सुनन तिरमिजी चाप दारुल फिक्र, किताब छपी है सन 2005 में। मुलाहिजा फरमाइए, ये सफ़ा नंबर जी जी 1061 है। हदीस नंबर 3723 है। लंबी हदीस है, चाहे तो मैं लंबी हदीस पढ़ूं, लेकिन लंबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं उनके हूँ। वह हुआ वली कुल्ल जी मोमिन जी मिन जी जी बादी, बेशक। और वो हर मोमिन के मेरे बाद वली हैं। तिरमिजी ने यह हदीस नकल बेशक करके फरमाया बेशक यह हदीस हसन, हदीस हसन। बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये मतलब किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद, मेरा ये मकसद था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मौला अली को खिलाफत पे मंसब किया हो। ये वली मैं वली कुल्ल मोमिन मिन बादी, नहीं ये नहीं, वो वली, वाजियतन वली, वाजियतन मतलब ये वली खिलाफत दी किसको हो। बोलते हैं? वली बोलते हैं किसको हैं? वली वली बोलते हैं किसको अल्लाह बोलते के दोस्त को। हैं? तो अगर अल्लाह के दोस्त हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये अल्लाह के दोस्त बनते हैं या उसके हयात में भी अल्लाह के दोस्त है? हयात में भी अल्लाह के दोस्त हैं वो। तो फिर आपको पता है वली का एक और भी मतलब है ना, अल्लाह के दोस्त के अलावा एक और भी माना है, ला निकाह इल्ला बिवली। आपको पता है? हम्म। नहीं, इसके बारे में नहीं पता मुझे। नहीं पता? ओ भाई साहब, आपको क्या बोलूं। ये किताब है मेरे मोहतरम नाज़रीन, लिसानुल अरब लिब्न मंजूर अल अफ्रीकी अल मुजल्लद अल खामिस अशर, चाप दार सादर। वली के हम्म। अरबी जबान में क्या मतलब है? फरमाते हैं वली युल यतीम अल्लदी वली का जो यल यली अमरहू व यकूम बिकिफायत। वली यतीम का वली वो है जिसको जो यतीम की सरपरस्ती उसके हाथ में है, जो हम्म यतीम के सारा इख्तियार उसके हाथ में है, उसको बोलते हैं वली यतीम। व वलीउल मरअह, हम्म औरत का वली कौन है? अल्लदी यली अक़्द निकाह अलैहा वला यदअहा तस्तबिद्दु बिअक़्द निकाह दूना। औरत का हम्म। वली कौन है? वली वो है जो इसका औरत का साहिब इख्तियार है, जो उसका बाप है या उसका दादा है, जिसकी इजाजत के बगैर, रिजा के बगैर औरत और लड़की का निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, मुलाहिजा फरमाइए, आपकी खिदमत में मैं एक दो हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं, अल्लाह आपको हम्म। जज़ाए खैर दे, ताकि वली का मतलब जाहिर हो जाए कि वली का मतलब इस हदीस शरीफ में जो मैंने आपको दिखाया उससे मुराद क्या है। आ, जी बिल्कुल। हदीस दिखा दूं आपको।
یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دارالفکر 2005 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 333 میں، کتاب النکاح میں فرمایا ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جو بھی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لے، فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ اور بھائی اگر ولی کا مطلب ہے دوست، تو حدیث کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو بھی عورت اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کی نکاح باطل ہے۔ ولی کا مطلب اگر دوست ہے تو حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی عورت اپنے ولی یا اپنے بوائے فرینڈ چلتا ہے نا پاکستان میں، نہیں چلتا، ابھی شروع نہیں ہوا پاکستان میں، جی جی بالکل چلتا ہے، چلتا ہے، توبہ اللہ کا، جو اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے باطل ہے۔ اور اس کی بات تو پتہ چلا کہ ولی سے مراد دوست مراد نہیں ہے، ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی سے مراد ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے شرعی طور پر، شرعی طور پر جو سرپرست ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، یعنی باپ دادا جو اچھا، تو جو نکاح کرے باطل۔ تو اب یہ جب پتہ چلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، اگر اس کا معنی دوست ہے تو جملہ ہی غلط ہے، جو دوست کے معنوں میں وہ تو معنی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بھی مومنین کے دوست تھے۔ کون سے غدار تھے بھائی؟ ان کے حیات میں غداری تھی، حیات میں بھی دوست ہیں، لیکن یہ قسم کن معنوں میں؟ یہ معنی ہے سرپرست کے معنوں میں، لیڈر کے معنوں میں، صاحب اختیار کے معنوں میں، سید و سالار کے معنوں میں، کہ علی علیہ السلام میرے بعد، کیونکہ میں لیڈر ہوں، جب تک تو میں لیڈر ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو لیڈرشپ کس کی ہے؟ علی علیہ السلام کی۔ ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ لیڈرشپ حضرت ابوبکر کو کیسے مل گئی؟ سیاست۔ تو مطلب مولا علی تو شیر خدا ہے، جیسے کہ وہ پرویز مشرف کو نا بغیر الیکشن کی حکومت ملی ہے نا پرویز مشرف کو، نہیں مولا علی شیر خدا ہے۔ ہاں تو دیکھیں، خدا کے آگے کوئی ٹک سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرائیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اگر سب صحابہ سے لڑتے، ٹھیک ہے نا، تو احتمال یہی تھا کہ ان کی زوجہ بھی شہید ہو جاتی اور ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہو جاتے اس لڑائی میں، کیونکہ ان کے پاس بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بہت کم لوگ، بہت کم لوگ تھے۔ باقاعدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، باقاعدہ ان کے پیچھے نہیں، آپ حدیث دکھاؤ نا، حدیث دکھائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حدیث کوئی نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں، ان کا آپ لوگوں کی حدیث، آپ لوگوں کے ہاتھ تو حدیث ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کے ہاتھ تو نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا، وہ دکھاؤں؟ نہیں حضور، میں یہاں پہ دبئی میں ہوں تو میں ادھر کبھی نماز نہیں پڑھی، امامہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم تو۔ دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیں بھائی، یہ کتاب ہے بخاری، یہ شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ یہ اور تو کس کی کتاب ہے ہماری ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے نا، میں نے پیسے دیے تھے، بخاری صاحب میرے دوست ہیں، پیسوں کی ضرورت تھی ان کو، میں نے پیسے دے دیا ان کو، کچھ باتیں انہوں نے ہمارے فائدے میں اس کتاب میں ڈال دی، پیسے لے کے اس نے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، رشوت لے کے لیا تھا انہوں نے مجھ سے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہ کتاب ہے باب، صفحہ نمبر 139 ہے بھائی، 39 ہے، کتاب الاذان ہے، باب امامت المفتون والمبتدع، فتنہ والے کی امامت بھی صحیح ہے، بدعتی کی بھی امامت صحیح ہے۔ وقال الحسن صلی علیہ بدعتہ، حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ اس کی بدعتی مفتون کافر کے پیچھے نماز پڑھو۔ نہیں، امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ تو اپنا روافظ کے پیچھے نماز ہی نہیں تھے پڑھتے۔
اور بھائی ابو بکر رافضی تو نہیں تھا نا. اگر رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی نا نہیں تو ابو بکر مطلب آپ کی سن لے بات بھائی کر رہا ہوں سن نا، لے. آپ روافظ میں آتے ہیں نا. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ وَلِلَّا نَرَى أَن يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا. بخاری صاحب نے فرمایا کہ بھئی اگر کسرے کے پیچھے بھی ضرورت پڑے نا، کسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی. ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں مبتدع اگر میں اور امام بدعتی کے بخاری کے پیچھے نماز باب تو میں ہوتی سے ہی ہوتی ہے. صاحب فتنہ جو قاتل ہے، فاسق لوگوں کو غارت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز کوئی بات نہیں. اور اس سے کوئی بھائی وہ جو یہ حدیث آپ حسن کے ہے. پاکستان میں ہے نا وہ کسرے بازار میں جو ناچتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی، میک اپ کر کے ناچتے ہیں نا عورتوں، وہ بھی جماعت کرائے نا جی جی اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. بخاری کا فتویٰ جی آ گیا. ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ کے ہمارا ہاں تو مسئلہ سب کے پیچھے چلتا ہے سیالکوٹ نا. میں ہاں وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کا ایک اور اپنا جو ہے نا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روافظ کے پیچھے نماز نہیں تھے پڑھتے. تو بہرحال جب دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن فرادہ، وہ جماعت سامنے ہو رہی ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں نا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اقتداء بھی کرے کہ میں امام کے پیچھے اس امام کی اقتداء کروں، اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ ثابت بھی کریں نا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو جب آپ نے خود لکھا بدعتی، غاصب، قاتل، حتیٰ یہاں تک کہ بدعتی تو کافر ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کسرے کے پیچھے تو بھی آپ بدعت نماز نہیں ہو کرتے؟ جاتی. کوشش کرتے ہیں کہ نہ تو کریں. آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں نا بہت زیادہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. ٹھیک ہے نہیں اب یہ کیا بدعت کی ہے 9ویں بھائی؟ 10ویں محرم کو مہندی وغیرہ جو نکالتے ہیں آپ لوگ. نہیں ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی شرع ہم نہیں کہتے یہ کوئی سنت ہے. یہ مطلب بدعت اتنی بڑی بدعت تو ہے نا. اگر کوئی کہہ دے نا اس کو شریعت سے نسبت دے دے بدعت ہے. اگر شریعت سے نسبت نہ، ابھی مثلا آپ نے بھائی آپ دبئی میں آ گئے، اتنی بڑی بدعت کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دبئی گئے تھے؟ نہیں دبئی نہیں گئے تھے نا. اگر کوئی کہہ دے کہ دبئی جانا سنت ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتا نا. اگر شریعت سے ہم نسبت دے دیں تو بدعت ہے. ابھی میں امریکہ میں آ گیا ہوں، ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ انٹرنیٹ پہ بات کرنا یہ شریعت کا جزء ہے، دیکھیں میں کہہ دوں یہ سنت ہے، اس کی حدیث ہے، تو پھر بدعت ہے، پھر کفر ہے. ویسے ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو جائز ہے. ہم 8ویں 9ویں 10ویں کو کہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مثلا وہ سب شیعہ نہیں نکالتے. وہ مہندی جو بعض شیعہ ہے نا پاکستان ہندوستان کی شیعہ ان میں رسم ہے. وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بیٹی اور ان کے امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے کے ان کا نکاح ہونا چاہیے تھا، شادی کا وقت تھا. ٹھیک ہے نا، نکاح کا وقت تھا شادی کے، لیکن وہ شہید ہو گئے. تو ان کی جو ہے ان کی یاد میں، ان کے غم میں کہ ان کا غم زندہ رکھا جائے، ان کی یاد میں کہ کیونکہ عربوں میں اس زمانے میں مہندی کا رسم بھی نہیں تھا نا. اس طرح تو نہیں تھا کہ وہ جیسے پاکستان میں دیکھیں شادی کے بہت سارے مراسم ہوتے ہیں. کتنے مراسم ہیں شادی کے بھائی؟ کوئی 10 تیل ہے. وہ 10 تقریب تو ہوتا ہے نا. ایک مہندی کا رسم ہے، پتہ نہیں کتنے رسم ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے. مجھے تو کبھی کسی نے شادی پہ بلایا نہیں پاکستانیوں نے. مجھے تو پتہ نہیں ہے. ویسے ہم نے سنا ہے بہت سارے رسوم ہوتے ہیں نا. کتنے رسم ہے بتاؤ بھائی؟ رشتہ لینے سے جب تک اس کی بارات آ جاتی ہے بہت سارے پارٹیز ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ ہاں بہت سارے پارٹیز ہوتے ہیں. بہت دفعہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بیچاروں کا. یہ تو بعد میں یہ رسوم آیا نا. تو اس زمانے میں اس طرح تو رسوم تو نہیں ہوتے تھے. تو یہ شیعہ اپنی محبت میں کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں. تو یہ کوئی حرام نہیں ہے. اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مطلب سنت رسول رکھی جائے. کوئی نہیں کہتے سنت ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں کہتا. شیعوں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں. داڑھی رکھنے والا سنت نہیں ہے. داڑھی کی بات کر رہے ہیں آپ یا مہندی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں داڑھی کی بات کر رہا ہوں. داڑھی سنت ہے. کیوں سنت نہیں ہے؟ تو آپ کیوں نہیں رکھتے پھر؟ تو آپ اینک لگا دینا، یہ داڑھی ہے نا. نہیں پوری سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ بات کو پورا کیا جائے. نہیں کو ہمارے ہاں اس طرح کوئی روایت نہیں کہ داڑھی کو مونڈنا حرام ہے. مونڈنا حرام ہے، اس طرح لمبی رکھنا واجب نہیں ہے ہمارے ہاں.
سنت تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے پوری ہاں اس رکھنی طرح چاہیے۔ ایک مٹھی سے اگر زیادہ ہو وہ جو ہے انسان کی بے عقلی کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے ہمارے ہاں۔ مطلب ایک مٹھی تو ہے نا، ایک مٹھی سے زیادہ، ہاں ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا وہ تاکید ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کاٹا جائے نیچے سے۔ جس کی وہ پھر داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہے، ایک مٹھی سے زیادہ ہے، وہ ہوں، یعنی وہ احمق ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے۔ ہوں۔ آپ ناراض ہو گئے بھائی، لگ نہیں گئی نہیں نا، نہیں، میری الحمدللہ پوری ایک مٹھی ہے، مٹھی سے زیادہ ہے، مٹھی سے نیچے نظر آ رہی ہے، چلے بھائی ایک مٹھی ہے، چلیں ٹھیک تھوڑی سی ہوگی۔ ہے، ہاں۔ نہیں آپ نے ایک ویڈیو میں مفتی راشد محمود رضوی کی جو ہے نا ویڈیو میں آپ نے بیان دیا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت فاضل آدمی ہے، انہوں نے شیعہ کتب سے تراوی ثابت کی ہیں۔ میں نے کہا فاضل ہے، لیکن اس نے ثابت کرنے سے قاصر ہے، بلکہ وہ اس کو غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں، فاضل ہے، بالکل تحقیق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی محنت کرتا ہے، نکالتا ہے، لیکن اب اس کا عقیدہ باطل ہے، تعصب ہے اس میں، وہ سچ کے سامنے خضوع نہیں کرتا، سچ کو نہیں مانتا، اس کے لیے ثابت بھی ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے بیچارہ، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے ثابت کیا، ثابت نہیں کرا، اسی لیے تو میں نے اس کو رد کیا نا، اس کا رد، میرے رد کو بھی رد کر آخر تک نہیں کر سکے گا وہ انشاءاللہ۔ جی سر، آپ کا مناظرہ نہ کروا دیں حافظ احسان قادری صاحب سے، اس سے بالکل کرا دیں۔ ظہیر قادری کون ہے؟ وہ جو سری لنکا گئے جو، میں نہیں جانتا، کرا دیں۔ تو میں مطلب آمنے سامنے پاکستان کے بیٹھ کے نہیں ہو علماء سکتا؟ کرام کو بھی نہیں جانتا، پاکستان کے علماء کرام میں کیونکہ رہتا ہی نہیں ہوں، اس دائرے میں ہوں نہیں نا، تو پاکستان میں جو لوگ مشہور ہیں میں ان لوگوں کو نہیں جانتا۔ آپ کے ہاں دینی لوگ جو مشہور ہیں نا، میں بہت مشہور لوگ جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے نا، جب پاکستان کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس طرح لوگوں کو جانتا ہوں۔ جو علماء کرام جو مشہور ہیں میں ان کو اکثر نہیں جانتا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، سلام آپ اوکے، کو، السلام علیکم۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔